अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान को सफ़ारती महाज पर बड़ी कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं। जुमे का दिन है। अमेरिका और ईरान के आला तरीन ओहदेदार इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पहुँच रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के अंदर भी जो आर्जी जंग बंदी है पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल रहा है। और इस हवाले से जो भारत है वहाँ पे भी मोदी सरकार पे बड़ी तनकीद हो रही है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, मईशत के हवाले से। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे जो नई डेवलपमेंट्स कुछ हो रही हैं, और तैयारियां यहाँ इस्लामाबाद में मुकम्मल हैं। और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी खबरें ये हैं कि वहाँ पे तेल की तरसील के लिए जो सूरत हाल साजगार हो गई हैं, और दोबारा से जो आबनाए हुर्मुज़ बंद थी अब उसे दोबारा खोला जा रहा है। तो हमें ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है फैज़ रहमान ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन में बेस्ड हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार, कुछ देर में। तो सबसे पहले तो अली सरवर नकवी साहब कैसे देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस और ईरान की तरफ से भी बज़ाहिर फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात के लिए आएंगे। तो क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सीज़ फायर हुआ है, पहले तो इसकी हम अगर बात करें कितना पायदार है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत भी आ रही हैं और कुछ खबरें भी आ रही हैं। जी हाँ, देखिए, आज जैसा कि आपने कहा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसमें अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का बड़ा मकबूलियत पाकिस्तान के नाम की हुई है, और पाकिस्तान का बहुत बोलबाला है हर तरफ। दुनिया भर के टेलीविज़न चैनल्स, अखबारों में, हर जगह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत जिक्र है, और बहुत उनकी क्रेडिट उनको दी जा रही है। तो ये एक रात पहले सदर ट्रंप ने ये कहा था कि वो ऐसा सख्त एक्शन ईरान के खिलाफ लेंगे कि वो ईरान की पूरी तहजीब तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा वापस नहीं आएगा, कायम हो सकेगी। तो ये एक पोजीशन थी। और उसके बाद दिन रात जो सफारती कोशिशें हुई, उसके नतीजे में ये दूसरे दिन जब उनकी डेडलाइन थी 8 बजे रात अमेरिका की, तो उस डेडलाइन के वक्त, बल्कि उससे ज़रा पहले, सीज़ फायर का ऐलान हो गया। तो जंग बंदी का ऐलान जो है वो सबसे ज़रूरी था। पहला कदम अमन की तरफ, एक मसले के हल की तरफ जंग बंदी होता है जब जंग छिड़ी हुई हो। तो वो कदम लिया गया है। फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें दोनों फरीक अलग अलग पोजीशन रखते हैं। अच्छा नकवी साहब, ये बताएं कि जो मौजूदा आर्जी जंग बंदी है ये कितनी पायदार है, क्योंकि कुछ शिकायत आ रही हैं लेबनान के ऊपर भी इसराइल के हमले जारी हैं, और फिर इतलात कुछ ऐसी हैं कि सऊदी अरब की जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली ऑयल पाइपलाइन है उस पर भी हमले की खबर है, और जिस पे पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है, इसकी मज़म्मत की है। तो ये कितना हसास है ये मामला, जबकि जुमे में मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होने वाले हैं। तो ये जो बज़ाहिर खिलाफ वर्जियाँ हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये तो परेशानी की बात है, क्योंकि जब तक पूरा सीज़ फायर, जंग बंदी पूरी तरह इस्टेब्लिश ना हो, हर तरफ कायम ना हो, तो उसका फिर कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज को इसका एहतराम करना चाहिए। अब जैसे ये भी खबरें हैं कि
قطر پہ اور کویت پہ پھر سے حملے ہوئے، اور پھر وہ خبریں ہیں کہ امریکہ کے اسرائیل کی طرف سے اٹیکس لیبنان میں جاری ہیں. تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن اول تو امریکہ کی ذمہ داری ہے، اس نے جنگ بندی تسلیم کی ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے، اس کو ایسے ایکشن نہ لینے دے جس کی وجہ سے جنگ بندی قائم نہیں رہ سکے گی. دوسرے یہ کہ اسرائیل کو بھی یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اب وہ ایران کے اوپر اس طرح سے حملے نہیں کر سکتا ہے جیسے وہ کر رہا تھا. تو صورتحال بدل گئی ہے. اس کے اوپر سب کو اس کا احترام کرنا ہوگا، اس کو قبول کرنا ہوگا، اور یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر سب مسئلے پھر سے کھل پڑیں گے، اور وہ کوئی دونوں پارٹیز افورڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مگر پہلے فیض رحمان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لبنان کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو اپنی ٹویٹ میں باقاعدہ لبنان کا ذکر کیا تھا کہ وہ بھی اس جنگ بندی کا حصہ ہے، مگر امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ابھی ایک بیان آیا ہے جس میں کہا گیا کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ کچھ وضاحت ہے یا یہ کنٹرڈکشن ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ مطیع اللہ جان، گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ کل جب ڈسکشن، کل سے مراد یہ کہ ہمارا کل واشنگٹن کا، تو جب کل ان کا بیان آیا، اس کے بعد اچانک یہ پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو ٹویٹ آیا کہ اب یہ سیز فائر ہونا چاہیے کم از کم 2 ہفتے کے لیے، اور پھر فوراً منظور بھی کر لیا گیا. تو خود میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ سب کچھ ظاہر ہے کچھ ہوم ورک ہوتا ہے، کچھ گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہی یہ سب چیزیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس لیول پر اس قسم کا ٹویٹ فوراً کر دیا جائے. تو یہاں جو بیک لیش ہوا تھا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا، ٹرمپ صاحب نے جو سویلائزیشن کو ڈسٹرائے کرنے کی، ختم کر دینے کی، یعنی کل کرنے کی بات کی تھی، تو بہت زبردست بیک لیش نہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی میں بلکہ خود ان کی اپنی پارٹی میں بہت ہوا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت باقاعدہ امپیچمنٹ کے آرٹیکلز فائل ہو چکے ہیں. یعنی میرے خیال ہے کم از کم 100 سے زیادہ کانگریس مین نے کیبنٹ کو لکھا ہے کہ ان کو اب باقاعدہ صدارت کے لیے نااہل قرار دے کے ان کو فارغ کیا جائے. یہاں ایک امینڈمنٹ ہے آئین میں امریکہ کی، 25ویں ترمیم کہی جاتی ہے، جس کے تحت ایک صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی اس وقت بھی زیر غور ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کے 2-3 پہلو ہیں. تو پہلی، کل میں نے بھی کئی جگہ یہ بات کی کہ اصل جو اسپوائلر، اصل جو کنسرن ہے اس پورے معاملے کا، وہ ہے اسرائیل. اور وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوگی جو آپ یہ دیکھیں گے کہ آلریڈی جو ایک بہت ہی فریجل، بہت ہی نازک ایک 2 ہفتے کے لیے ایک سیز فائر تھا. اور ایک اور بات اہم ہے، دیکھیں اب لینگویج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے. یہ 2 ہفتے کا سیز فائر تھا، لیکن اب ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاز ہے. پاز اور سیز فائر میں بہت زبردست فرق ہے. اب آفیشیل لینگویج بھی چینج ہو رہی ہے. پھر باقاعدہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ لیبنان اس کا حصہ نہیں ہے، جبکہ ایران کا اصرار ہے کہ اس پہ کیا جائے. اچھا، پھر ایران کی طرف سے آج UAE اور کویت، اور جیسے ابھی ہمارے نقوی صاحب نے فرمایا، ایمبیسڈر نقوی صاحب نے، کہ وہاں سے ان کی شکایت آئی ہیں. باقاعدہ انہوں نے بیان جاری کیا، پروٹیسٹ جاری کیا ہے کہ ایران وہاں پر حملے جاری کیے ہوئے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کا آپ نے ذکر کیا مطیع اللہ، وہ بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو بیان دیے، جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اسٹریٹ میں، جو داخل ہونا چاہ رہے ہیں ٹینکرز، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جا کے IRGC سے باقاعدہ پرمیشن لیں، اور پرمیشن کے بعد ہی ان کو جانے دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی معاملات بہت زیادہ فلوئڈ ہیں، اور کسی بھی وقت کوئی اور مزید اگر ایسی کوئی چنگاریاں ہیں آلریڈی. دیکھیے آج لبنان پر ایک میسو حملہ کیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہنڈریڈز آف جانیں وہ ضائع ہوئی ہیں. یہ بھی ایک پاسبل فگر دی جا رہی ہے. تو لبنان کے حوالے سے اور ایون ایران کے حوالے سے اس وقت اسرائیل میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے. ان کا جو بالکل جو رائٹ ونگ جو کولیشن پارٹنر ہے،
اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہوتی ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے تو ہم حکومت کو گرا دیں گے، ٹھیک اور پوری طرح سے خود موساد بھی جو ہے اس بارے میں تیار نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی جنگ بندی ہو. تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ایک 2-4 سیکنڈ اور دیجیے، کہ دیکھیے یہ سب ایک اس کا سیز فائر کا ہونا 2 ہفتے کا، اس میں پاکستان کی کوششیں، تو پاکستان کی کوششیں ریگارڈلیس، پاکستان کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹھیک ریگارڈلیس بہت زیادہ قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے. اور انہوں نے جو پوائنٹ اپنی جو جو حاصل کیے ہیں اس میں، اس پوری سفارتکاری میں، وہ یقیناً ہمارے ساتھ ہم سب کے لیے ایک یادگار دن ٹھیک ہے. اور اس کا اندازہ آپ ظاہر ہے جو بھارت میں جو کچھ اس وقت اس پہ رد عمل ٹھیک نظر آ رہا ہے اس ٹھیک سے بھی اندازہ لگا جی سکتے مظہر عباس صاحب، یہ جو لیبنان کا معاملہ ہے اس پہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے جو بیان آیا ہے، صدر ٹرمپ کا بیان ہے کہ لیبنان سے جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ کیا سچویشن ہوگی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو ٹویٹ تھی اس میں تو واضح طور پہ لیبنان کا بھی ذکر تھا، اور جس میں امریکی انتظامیہ اور امریکی صدر سب کو ٹیگ بھی کیا گیا تھا. شکریہ مسیح. اس کا جو طریقہ ہے وہ تو بہت آسان سا ہے، وہ کہ ڈپلومیٹک ٹرم میں ظاہر ہے چیزیں مشکل ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایگزیکٹلی پاکستان، کیونکہ پاکستان اس پورے معاہدے کا معاہدہ کروانے کا یا سیز فائر کروانے کا، اور یہ اعلان بھی پاکستان ہی کی طرف سے ہوا، تو پاکستان کو پھر اب یہ میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کی وضاحت تو پاکستان کر سکتا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لبنان اس کا حصہ نہیں ہے سیز فائر کا، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لبنان میں جنگ نہیں رکتی تو ہم پھر اس سے وڈرا کر جائیں گے. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے، ظاہر ہے پاکستان کی ایک ٹرکی سچویشن ہے کہ ہمیں اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غزہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ غزہ میں بھی جب سیز فائر ہوا تھا تو غزہ پر حملے جاری رہے تھے اور آج تک جاری ہیں. تو لیکن بدر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کیوں اس سارے نیگوشیشنز کا حصہ نہیں رہا؟ کیونکہ ہم اسرائیل کو تو تسلیم نہیں کرتے، اس سے براہ راست بات تو کر نہیں سکتے، تو کیا امریکہ نے اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، یا اس حوالے سے ہمارا جو امریکہ سے رابطہ تھا وہ مکمل نہیں تھا، اور اسرائیل کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایشورنس ہم لوگوں نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، میرا خیال ہے کیونکہ جو اس وقت ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے اسرائیل ایران کانفلکٹ اپنی جگہ، لیکن اس کا جو مین وہ ہے وہ امریکہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو نیتن یاہو کے شاید اتنے بیانات نہیں ہیں جتنے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اسی لیے امریکہ سے گفتگو کی گئی، کیونکہ پاکستان کو یہ یقین تھا اور شاید اب بھی ہے کہ اگر امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنا انفلوئنس یوز کریں گے تو اسرائیل رکے گا. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ لبنان اس کا حصہ نہیں ہے تو پھر ایران کو مانے گا، کیونکہ ظاہر ہے ایران لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایران اسرائیل کانفلکٹ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے میرا خیال ہے پاکستان کو ایک پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. این ممکن ہے کہ اس چیز کو فرائیڈے تک ٹال دیا جائے، کیونکہ فرائیڈے کو اگر نیگوسیشن فرائیڈے کو ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک چیز بہت واضح طور پہ سامنے آ جائے گی، اس سے پہلے فرائیڈے کی نیگوسیشن سے پہلے لبنان پر اٹیک کرنے کا بہت واضح مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایران اس مذاکرات کو، اس سیز فائر کو ایز اے اسپوائلر کے طور پہ سبوٹاج کرنا چاہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کرنا شاید پاکستان کے بس کی بھی بات نہیں ہے. اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ شاید انڈیا کے بہاف پہ بھی کر رہا ہو. بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا یہ چیزیں، کیونکہ اتنا دیکھیں یہ تو کل رات جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ پوری یعنی پاکستان انڈیا اس خطے کو تو چھوڑیں، پوری دنیا میں ایک سکون ہوا اور ایک سکون کی لہر نظر آئی پوری دنیا میں. وہ کہ اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ سسٹین کر پائے گا نہیں کر پائے گا، لیکن بہرحال جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا گیا اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو یعنی ایکسیپٹ کیا، ایران نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے میں کہیں نہ کہیں لبنان کا ذکر ہے. اب یہ پاکستان ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے کہ لبنان کا اس میں ذکر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس سچویشنز میں
اب کیا پہ بات ہوگی، کس طریقے سے چیزیں آئیں گی سامنے، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کے مذاکرات ہونے اور بھی زیادہ ضروری ہو گئے ہیں تاکہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں تمام فریقین کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. علی صاحب نقوی صاحب، ایمبیسڈر صاحب، آپ کے خیال میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو عارضی جنگ بندی کی شرائط طے ہوئی ہیں اس میں ایران کو تو بظاہر جو تمام تیل بردار جہاز ہیں ان کی سیکیورٹی یا ان کی رہنمائی کی یا انہیں اسکارٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے جو انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قوانین، لا آف دا سیز جو رائج رہا ہے، وہ اس کے تحت آبنائے ہرموز اور آبنائے ملاکا اسٹیٹس اور ہرموز اسٹیٹس دونوں نیچرل واٹر وے ہیں، نیچرل پیسیجز ہیں. تو اس میں کوئی ملک ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ راستہ بند کرے. لیکن اب نہ تو وہ لا آف دا سیز لاگو ہیں، نہ ہی ایران یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ ایک ضروری قدم تھا کہ وہ روکے وہاں پہ ٹریفک. تو ایران چاہتا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں. اب ایران اور عمان دو ممالک ہیں جو کہ آبنائے ہرمز پہ کے منہ پہ لوکیشن ہے ان کی. تو وہ دونوں مل کر ایک ضابطے استعمال کچھ بنا رہے ہیں، سم رولز فار ریگولیٹنگ دی فلو آف ٹریفک. تو وہ ابھی وہ کریں گے تو اس میں کچھ ٹول بھی لگائیں گے، اور ٹول پہلے نہیں تھا، تو اس سے ایران کو ریکنسٹرکشن کے لیے پیسے مل جائیں گے. تو آپ کے خیال میں علی صاحب نقوی صاحب، امریکہ اس بات کی اجازت دے گا کہ ایران جو ہے ٹول لگائے؟ اور بظاہر تو صدر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ بھی جو ہیں وہ ولنگ ہیں کہ ایران اگر اس قسم کی کوئی ارینجمنٹ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے بڑا نقصان بھی اٹھایا. جی ہاں، مطلب کہ یہ پہلے جو اصول رائج تھے اس میں ہرموز کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اب جو جنگ ہوئی ہے اور جو حالات ہوئے ہیں، وہ ہرموز تقریباً ایران نے بند ہی کر دیا تھا، سوائے ان جہازوں کو جو وہ الاؤ کر رہا تھا. تو اب ٹول کی بات اٹھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اس پہ اتنا اعتراض نہیں کرے گا. پینما پہ اور سویس پہ تو ٹول لگتا ہی ہے، ہرموز پہ بھی اب لگ سکتا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. فیض رحمان صاحب، آپ کے نزدیک کیا صدر ٹرمپ جو ہیں ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس اکٹھا کرنے کی اس تجویز یا خواہش کو مان جائیں گے؟ جنگ شروع ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو میں اور آیت اللہ مل کے کنٹرول کریں گے. یہ اس کا اس وار کے بعد جو نتیجہ نکلے گا. اور آپ نے جس ٹویٹ کا اور جس ان کے اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا ہے ابھی، تو اس میں نے باقاعدہ اس کو کہا کہ انہوں نے اٹس اے گڈ آئیڈیا، اٹس اے بیوٹیفل تھنگ کہ اب اگر ہم باقاعدہ اس سے پیسے بنائیں. اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک پارٹنر کے اپنے آپ کو، میرا خیال ہے وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، ایران کا پارٹنر بنا دیا. ایران اور امریکہ پارٹنرز بن کے اسٹریٹ آف ہرمز کو چلائیں گے. یہ بات انہوں نے کہی ہے اور کہا اٹس اے بیوٹیفل تھنگ. اور پھر یہ بھی کہا کہ اس سے بہت سی راستے کھلیں گے اور اٹس اسٹارٹ آف دی گولڈن ایج آف دا مڈل ایسٹ. ایک سنہرا دور شروع ہونے والا ہے. اب دودھ کی ندیاں وہاں بہنے والی ہیں جیسے کہ پہلے نہیں بہتی تھیں. تو یہ بات ہے. دیکھیے فار آل پریکٹیکل ریزنز متی اللہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز آف رائٹ ناؤ سیز فائر ڈزنٹ ہولڈ. جو اس کے جو دعوے کیے گئے تھے، اگین دیکھیے یہ اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ آن دی ایفرٹس آف دی پاکستانیز. جو پاکستان کا جو رول ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ قابل تعریف ہے، وہ کریڈٹ انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں، جیسے اب آپ K2
کی چوٹی سر کرنے جاتے ہیں تو چوٹی ظاہر ہے ایک مکمل جنگ بندی ہے، تو جہاں جہاں جس چوکی پہ آپ جاتے ہیں وہاں جھنڈا گاڑتے جاتے ہیں، تو پاکستان نے جو جھنڈا گاڑا ہے وہ چوکی اس نے سر کر لی ہے اور وہ وہاں موجود ہیں۔ تو پاکستان کے کریڈٹ سے ہٹ کر اس وقت جو صورتحال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت سیز فائر انفورس ہے اور باقاعدہ اس کی کوئی رسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اسرائیل مگر کے ایک بات پاس تو طے ہے کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے رک چکے ہیں، اور ایران نے بھی عرب ممالک یا امریکی اڈوں پر حملے بند کر دیے ہیں، اور اسرائیل پر بھی۔ دیکھیے جو ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان آیا ہے جس میں باقاعدہ انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائلیشنز شروع ہو گئی ہیں، اور انہوں نے چونکہ اس میں لبنان کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بٹوین دا لائنز آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے کہ وہ خوش نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے پاسبل وہ بھی ہے کہ حملے اس وقت ایران پر بھی کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی ہمیں ایسی کوئی رپورٹس نہیں ملی ہے کہ ٹوٹل، اور امریکہ کی طرف سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب جو لینگویج میں بھی دیکھیے لینگویج شفٹ ہو رہی ہے، سیز فائر سے لے کے اب بات خود پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاز ہے۔ اب پاز کا مطلب یہ ہوا کہ پاز اور ان پاز سے وہ تو ان کے ہاتھ میں، جس وقت وہ چاہیں اس کو ان پاز کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ واقعتاً ایک سیز فائر ہے؟ اس وقت تو نہیں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو لبنان کا معاملہ چل رہا ہے، پھر دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، پھر ابھی جو اس کی کویت اور وہاں پر جو یو اے ای پہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے، خود اسٹیٹ آف ہرمز ابھی پوری طرح سے نہیں کھلی ہے۔ مگر تو فیض صاحب کیا یہ تاثر غلط ہے کہ امریکہ نے اپنے لیے ایک سیف پیسج ڈھونڈا ہے اس عارضی جنگ بندی کے نام پہ، اور صدر ٹرمپ نے تو شہباز شریف صاحب کی اور پاکستان کی فیلڈ مارشل کی تجاویز کے حوالے سے بڑے اوپنلی انہوں نے کہا ہے کہ اچھی تجاویز ہیں، انہوں نے شیئر بھی کی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی پوسٹ، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں امریکہ سنجیدہ نہیں ہے؟ نہیں، امریکہ سنجیدہ ہے بالکل۔ دیکھیے اس وقت صدر ٹرمپ کا کل جو حال ہوا تھا نا متی صاحب واشنگٹن میں، اس کا اندازہ وہاں بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ان اچھا، کا جو زبردست بیکلش، پاگل، مطلب ہی واز لائک ٹوٹلی پاگل ہو چکے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے بیان دیا تھا۔ دیکھیے اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، میں نے یہ بات کئی دفعہ مختلف چینلز پہ کہی ہے، لائیو کہی ہے، کہ ابھی آپ کے سامنے بھی کہا کہ یہ چیزیں ایسی اچانک نہیں ہو جاتی، پیچھے ہوم ورک ہوتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ اس بات کا شائبہ ہے کہ باقاعدہ وائٹ ہاؤس سے ہی کوئی میسیجنگ ہوئی تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان یہ انیشیٹو لے اور فوراً جو ہے اس کو ایک فیس سیونگ، دیکھیے ودن 1 آور ٹرمپ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور فوراً، یعنی ان کو اسرائیل سے بات کرنے کی فرصت بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو سے بھی بات نہیں۔ میں مظہر عباس صاحب کی طرف جانے، مظہر صاحب آپ کے خیال میں امریکہ نے اور صدر ٹرمپ نے پاکستان کا سہارا لے کے اس جنگ سے جو ہے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، یا کوئی نئی حکمت عملی ہے ایک بڑے طوفان سے پہلے؟ دیکھیے وہ متی فیض صاحب کا مصرع ہے نا کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ چیز یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا، پورا جو نام لیجیے مدر لاسز، صاحب، فیض احمد فیض کا مصرع ہے کہیے، جی جی کیونکہ ایک فیض یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی مظہر صاحب، اگر آپ اس مصرے کے بعد کسی اور فیض کی طرف چلے جائیں گے تو مجھے افسوس ہوگا۔ جی جی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ سیز فائر تو ہوا ہے، یعنی جس طرح ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ جو خطرہ کل رات تھا، اور جتنا خوفناک خطرہ، اور جو چیزیں لوگ جس کو تصویر کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، جس طرح کی لینگویج اس سے پہلے آئی تھی، یہاں تک کہ تہذیب کو ختم کرنے کی، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں پتا کہ سویلائزیشن ختم نہیں ہوا کرتی، لیکن جو صورتحال تھی اس میں آپ اسے پاز کہیں، سیز فائر کہیں، ظاہر ہے ایران، جس طرح ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ایران کے اٹیک رک گئے اور امریکہ کے ایران پر اٹیک رک گئے، اس حد تک تو ہوا۔ اب اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ لبنان پر اٹیک نہیں ہے۔ اب مجھے، آپ کو، یا ہم جتنے پیرلل بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی معاہدے میں کیا لکھا ہے، اگر کوئی معاہدہ اس طریقے سے ہے، اگر اس میں لبنان کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے لبنان اس سیز فائر کا حصہ ہے، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ لبنان کا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ میں لبنان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بیان کے بعد تو شہباز شریف صاحب کا بیان بنتا ہے نا
ایگزیکٹلی کہ وہ یہ کہیں نا کہ, لیکن میرا خیال ہے وہ اس لیے withheld کر رہے ہیں کہ جب فرائیڈے کو مذاکرات ہوں تو اس اسی وقت مذاکرات میں یہ بات آئے, اینڈ آئی تھنک اس فیئر انف مذاکرات میں یہ بات اتنا مارجن تو دینا چاہیے کہ کم از کم مذاکرات کا عمل جو ہے وہ نقصان نہ ہو. ایک دفعہ اکٹھے ایک فریق ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو اسی وقت آمنے سامنے بیٹھ کے یہ بات ہو جائے. میرے خیال میں اس میں مذاکرہ نہیں ہے, بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے مظہر صاحب, بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. علی صاحب نقوی صاحب, آپ کے خیال میں ون ون پوزیشن کیا ہوگی ایران اور امریکہ کے لیے کہ دونوں اپنے طور پہ مطمئن ہو جائیں, جنگ ختم ہو جائے اور دونوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے؟ دیکھیے ون ون تو اللہ کرے ہو, لیکن جو نیگوسیشنز ہوتے ہیں مذاکرات میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, اور میکسیملسٹ پوزیشن سے شروع کر کے منیملسٹ کو ماننا پڑتا ہے. دونوں اپنے اپنے منیمم پوزیشنز پہ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں, دو تین باتیں, دو تین پوائنٹس. ایک یہ کہ ہرموز پہ اس کا کنٹرول, دوسرے اس کو معاوضہ ملنا چاہیے جو اس کو نقصان ہوا ہے, تیسرے اس کو ایشورنس ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر پھر سے اٹیک نہیں ہوگا, اور شاید چوتھا یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام جو آئیے یہ کہ پابندیاں بھی ختم ہوں, آرٹیکل 4 کے تحت اس کو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. پابندیاں سینکشنز اٹھنی چاہیے, اس کو پیسے اس کے واپس ملنے چاہیے. تو یہ تو ایران کی پوزیشن. اچھا, امریکہ کی پوزیشن کے لیے میں فیض صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ آپ کے خیال میں کیا چاہے گا؟ دیکھیے ابھی فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دا وائٹ ہاؤس پشڈ پاکستان فار دس ٹیمپرری ایران سیز فائر. یہ باقاعدہ ابھی فائنینشیل ٹائمز کی ایک خبر آ گئی جو ہم اب آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا یہ اس طرف سے کچھ بات چلی تھی یا کوئی ہماری طرف سے کوئی اس کا انیشیٹو لیا گیا. تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے. دیکھیے میں مظہر صاحب کی جو بات تھی سیز فائر اور ایک جو تھریٹ تھا, دیکھیے سیز فائر میں اور اس بات میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا ڈسٹنکشن رکھنا چاہیے. یہ جو موقع فراہم کیا گیا ہے ٹرمپ صاحب کو وہ یہ تھا جو انہوں نے انتہائی نامعقول, انتہائی افینسو جو بیان دیا تھا کہ ہم سویلائزیشن کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں, اور جس پر ان کو شدید بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا تھا, وہ ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے وہ موقع ایک فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنا بیان واپس لے سکیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی سیز فائر باقاعدہ یعنی وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیں گے ہم یہ واپس لے لیں گے, جیسے انہوں نے وہ جو گالی گلوچ بھی کی تھی. تو اگین میرا اپنا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ چونکہ بہت سب کچھ جلدی میں ہوا, اسرائیل آن بورڈ نہیں تھا, یہاں پر خود ان کی جو اپنی پارٹی کے بہت سے لوگ جس میں سینیٹر لنڈزے گرام جو بہت بڑے سپورٹر اس وار کے رہے ہیں اور بہت کلوز ہیں صدر سے, انہوں نے بلکہ پبلکلی اس کی مخالفت کرنا شروع کی ہے. فاکس نیوز اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسرائیل اس وقت جو ہے وہاں ایک آپ کو دیکھیں کہ لبنان پہ حملے ہو رہے ہیں, پھر ایران وہاں پر گلف اسٹیٹس پہ حملے جاری رکھا ہوا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز ابھی پوری نہیں کھلی. تو اگین جو اس وقت جو ریالٹی ہے آن گراؤنڈ متی اللہ وہ یہ ہے کہ ابھی یہ باقاعدہ سیز فائر باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے, جھڑپیں جاری ہیں. مطلب صاحب آپ کے نزدیک جو ہے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے حوالے سے جو ٹرمپ نے ابھی بتایا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ شاید وہ پاکستان نہ آ سکے, اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کہہ نہیں سکتے, ویسے تو یہ چیز یہ ہے کہ اس کی جگہ اور کون آ رہا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے یا امریکہ اس نیگوسیشن میں آ ہی نہیں رہا. دو باتیں ہیں نا کہ چلیں ایک شخص نہیں جا رہا تو کوئی دوسرا آفیشل چلے جائے گا. جیرڈ کوشنر کی بات کی انہوں نے کہ جی جیرڈ کوشنر ہیں اور اسٹیو وٹکاف ہیں. ہاں تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیلیگیشن ہو تو ان کا رائٹ ہے کہ کون پارٹیسپیٹ کرے کون نہیں کرے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ نیگوسیشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی تک ظاہر ہے نیگوسیشن ہو رہے ہیں, فرائیڈے کا طے ہے, اور اگر فرائیڈے کو کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. میرے خیال میں فرائیڈے کو کی نیگوسیشن سے پہلے کچھ پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے. اسرائیل ظاہر ہے اسرائیل اپنا جس طرح میں نے کہا کہ غزہ میں بھی اس نے یہی کیا تھا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت پاکستان ایرانیز کو بھی یہی مشورہ دے گا کہ تھوڑا سا جو اپنی نروز کو کنٹرول کریں اور کوئی اٹیک نہ کریں, کوئی فینسر نہیں کریں, جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں نظر آیا کہ ایران کی طرف سے کچھ ہوا ہے اس میں. اور پھر فرائیڈے
جو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرائیڈے کو بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو پاکستان کا انیشیٹو کہہ لیں یا انٹرنیشنل عرب کنٹریز کا یا گلف اسٹیٹ کا انیشیٹو تھا, یہ وہ جو 3 وزرائے خارجہ سے کے مذاکرات ہوئے تھے اسلام آباد میں, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. صحیح. لہذا پاکستان کا جو رول ہے اس میں, چاہے آپ اسے میڈیٹر کہہ لیں, فیسیلیٹیٹر کہہ لیں, لیکن اسلام آباد کا رول جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہرحال بہت شکریہ اسلام آباد مظہر عباس صاحب, علی سرور نقوی صاحب اور فیض رحمان صاحب. ایران اور امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں, ایک دن کی بات ہے, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پاکستان میں, اسلام آباد میں, دونوں فریق یہاں پہ موجود ہوں گے, اور پاکستان بہرحال اس ساری صورتحال میں میزبانی کے لیے بھرپور انداز سے تیار ہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.